तो फिर एक्शन शुरू किया जाए। चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं और नुमानी बाहर जाएंगे। हमने इन दोनों आदमियों का खात्मा करना है जो बाहर मौजूद है। यहाँ से तुम कवर करना, सदीकी ने कहा। तो चौहान और हावर दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। तो वो दोनों मुहतात अंदाज में साइड में ओट लेते हुए आगे बढ़ते चले गए, जबकि चौहान और हावर वहीं रुक गए। लेकिन उन्होंने अपने आप को इस अंदाज में एडजस्ट कर लिया कि ज़रूरत पड़ने पर वो सदीकी और नुमानी की फौरी तौर पर मदद कर सके। तुम्हारे जहन में क्या प्लानिंग है सदीकी? नुमानी ने कहा। बस यही कि क्रिस्टोफर के ज़िंदा पकड़ना है और बाकी अफराद का फौरी खात्मा करना है, सदीकी ने कहा। लेकिन जैसे ही हमने बाहर फायर खोला, अंदर मौजूद लोग फ़ौरन ही बाहर आ जाएंगे और मुकाबला शुरू हो जाएगा, नुमानी ने कहा। तो फिर तुम बताओ कि क्या करना चाहिए, सदीकी ने कहा। वो दोनों अब इस जगह पर थे जहाँ से वो हाली मैदान क्रॉस करके ही इस अहाते तक पहुँच सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि जैसे ही वो आगे बढ़े बाहर मौजूद मुसल्लह मुहाफिजों की नज़र में आ जाएंगे। हमें दोनों बल्कि चारों तरफ से उन्हें घेरना चाहिए। तुम यहाँ रुको, मैं वापस जाकर चौहान और हावर को बुला कर लाता हूँ। फिर लंबा चक्कर काट कर चारों साइडों पर आ जाएंगे। इसके बाद इन पर चारों तरफ से जब फायर खोला जाएगा तो उनके बच निकलने का स्कोप नहीं रहेगा, नुमानी ने कहा। लेकिन इस दौरान कहीं ये मीटिंग खत्म करके ना निकल जाएं और इस तरह तो होटल में मौजूद इमरान साहब और मिस जूलिया दोनों शदीद खतरे की ज़द में आ जाएंगे, सदीकी ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, हार्डी उनका खास आदमी है। जब तक वो नहीं पहुंचेगा मीटिंग खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे बारे में तफसीली रिपोर्ट तो उसी ने आकर क्रिस्टोफर और उसके साथियों को देनी है, नुमानी ने कहा। ओ हाँ, वाकई ठीक है, लेकिन तुम तीनों अपने अपने मुकाबले के लिए मुझे कैसे इशारा दोगे, सदीकी ने कहा। मैं पत्थर उठाकर फेंकूंगा और मेरा पत्थर देकर चौहान और सदीकी भी अपनी अपनी तरफ से पत्थर फेंकेंगे। इस तरह सब स्पॉट हो जाएंगे। सरबराह चूँकि तुम हो, इसके बाद कार्रवाई तुमने करना है। हम तो तुम्हारे फायर करने के बाद ही फायर करेंगे, नुमानी ने कहा। ओके ठीक है, तुम वाकई बेहतरीन कमांडर हो, सदीकी ने कहा। तो नुमानी हंस पड़ा और इसके साथ ही वो मुड़ा और तेज़ी से वापस अपने साथियों चौहान और हावर की तरफ बढ़ने लगा, जबकि सदीकी वहीं रुक गया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अहाते की दूसरी तरफ खुले मैदान के बाद झाड़ियों और दूसरी तरफ से एक जुर्म से एक बड़ा पत्थर उड़कर अहाते की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसी लम्हे उसे अहाते की अगवे सेम तौर पर सामने की तरफ से पत्थर उड़ते दिखाई दिए। तो वो समझ गया कि उसके सब साथी अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। कारों के पास मौजूद दोनों मुसल्लह अफराद भी पत्थर के गिरने की आवाज़ें सुनकर बेख्तियार उछल पड़े, लेकिन अब उन्होंने एक्शन में आने का फैसला कर लिया था। अहाता मशीन गनों की रेंज में था, इसलिए उसने मशीन गन सीधी की और दूसरे लम्हे तरतराहट की आवाज़ों के साथ ही यके बाद दीगरे वो दोनों चीखते हुए उछलकर कारों की साइड में गिरे। उसी लम्हे सदीकी ने एक बार फिर ट्रैगर दबा दिया और इस बार दोनों कारों का एक एक टायर ब्रस्ट हो गया। सदीकी ने ट्रैगर से उंगली हटाई तो अहाते से दौड़कर बाहर आते हुए दो लोग दिखाई दिए। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि उनकी तादाद 4 थी और जैसे ही वो बाहर आए सदीकी ने एक बार फिर फायर खोल दिया, लेकिन उनमें से 2 आदमी बिजली की सी तेज़ी से कारों के पीछे दबक गए, जबकि बाकी 2 सदीकी की फायरिंग से हिट हो गए थे। इसके साथ ही साइड की तरफ से फायरिंग हुई और 2 चीखें कार के अकब से सुनाई दी। अब क्रिस्टोफर के साथ साथ अंदर 4 अफराद रह गए थे। सदीकी मशीन गन पकड़े इत्मीनान से खड़ा था कि अचानक उसकी नजरें हाथे की छत पर पड़ी। उसे वहां ऊपर बनी हुई 4 दीवारी के पीछे हरकत का एहसास हुआ था। सदीकी ने यकलहत दौड़ते हुए फायर खोला और इसके साथ उसने तेजी से उछलकर साइड पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे जिस जगह सदीकी मौजूद था वहां एक खौफनाक धमाका हुआ। अचानक मिसाइल फायरिंग हुई थी। अगर सदीकी जंप ना लगा चुका होता तो उसके जिस्म के परहचे उड़ जाते, लेकिन उसी लम्हे उसने अकबी तरफ से हावर को दौड़कर अहाते की तरफ आते देखा। वो खुले मैदान में दौड़ रहा था, लेकिन कमांडोज के अंदाज में इसी लम्हे ऊपर 4 दीवारी की तरफ से फायरिंग हुई और 4 दीवारी के अंदर से एक बार फिर मिसाइल फायर हुआ। लेकिन इस दौरान हावर अहाते के हाथ से करीब पहुंच चुका था। उसने हाथ घुमाया और दूसरे लम्हे कोई चीज़ उड़ती हुई 4 दीवारी के अंदर गिरी और इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। साथ ही 4 दीवारी का एक हिस्सा उड़ता हुआ दूर दूर तक बिखर गया। सदीकी भी अहाते की तरफ दौड़ पड़ा। उसी लम्हे सामने की रुख पर फायरिंग शुरू हो गई और इसके साथ ही इंसानी चीखें सुनाई दी। सदीकी इस दौरान अहाते के करीब पहुंच चुका था कि अचानक उसने एक आदमी को एक कार में दबे हुए देखा और वो तेजी से साइड पर होता चला गया ताकि उस पर फायर ना खोला जा सके। चंद लम्हों बाद उसके बाकी साथी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। अंदर चेक करो, सदीकी ने कहा। तो हावर और नुमानी अंदर दाखिल हुए, जबकि चौहान सदीकी के साथ वहीं मौजूद था। एक आदमी छत के मलबे के नीचे आकर हलाक हुआ है। लाशें मलबे के ऊपर पड़ी हुई मिली हैं और कोई आदमी नहीं है। हावर ने बाहर आकर कहा, क्रिस्टोफर कार के नीचे से बाहर आओ वरना मैं बम मार दूंगा। सदीकी ने चीख कर कहा तो उसके साथी उसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े और दूसरे लम्हे उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। उन्होंने वाकई क्रिस्टोफर को कार के नीचे से बाहर आते हुए देख लिया था। उसके होंठ बिंचे हुए थे और चेहरा सुता हुआ था। तुम लोग कौन हो? क्रिस्टोफर ने बाहर आते ही हकलाते हुए कहा। तुम चारों तरफ से मशीन गनों की ज़द में हो क्रिस्टोफर, इसलिए कोई हरकत करने की कोशिश ना करना, सदीकी ने कहा। तुम हो कौन? क्या तुम्हारा ताल्लुक पकीशिया सीक्रेट सर्विस से है? क्रिस्टोफर ने कहा। लेकिन इस दौरान सदीकी कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब पहुंच चुका था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कौन हैं, सदीकी ने स्पॉट लहजे में कहा और दूसरे लम्हे उसका बाजू बिजली किसी तेजी से घूमा और क्रिस्टोफर मशीन गन के दस्ते की ज़रब खाकर चीखता हुआ साइड पर मौजूद कार से टकराया और फिर नीचे गिरा ही था कि सदीकी की लात घूमी और क्रिस्टोफर की कनपट्टी पर पड़ने वाली ज़रब ने उसे यकलहत एक झटके से ताकत कर दिया।
اس کی پہلے تلاشی لو اور پھر اسے اٹھا کر ادھر ملبے کی اوٹ میں لے آؤ۔ صدیقی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم نے اسے کیسے پہچان لیا اور کیسے ہم سے کہا کہ یہ کار کے نیچے موجود ہے، جبکہ ہم تو اسے چیک نہیں کر سکے تھے، اور اگر تم چیک نہ کرتے تو یہ ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ ہاور نے کہا، میں نے اسے کار کے نیچے کھسکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ صدیقی نے کہا، آپ کیا کرنا ہے، کیا عمران صاحب کو اطلاع دے دیں؟ صدیقی نے کہا، وہ اسے اٹھا کر سائڈ میں درختوں کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ جیسے تم کہو، صدیقی نے کہا تو اس کے ساتھی اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب، کیا تم اطلاع نہیں دینا چاہتے؟ ہاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اس سے پوچھ گچھ کر کے ہم براہ راست مشن مکمل کریں، کیونکہ یہ ضروری تو نہیں کہ مشن عمران صاحب کے ہاتھوں ہی مکمل ہو۔ صدیقی نے کہا، ہاں واقعی تفصیلات تو ہم نے بھی سن لی ہیں، باقی اس طرح معلوم ہو جائیں گی، جوہان نے کہا، اور پھر باری باری سب نے صدیقی کی بات کی تائید کر دی۔ عمران ہوٹل ایمپیریل کے کمرے میں بیٹھا ایک رسالے کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ یہ رسالہ اس نے ہوٹل کے بک سٹال سے خریدا تھا۔ رسالہ اسلاقیہ کے اس علاقے کی قدیم تاریخ اور تفصیلی حالات کے متعلق تھا کہ دروازہ کھلا اور جولیا اندر داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا ہیریٹ، تمہارے چہرے پر نصیب دشمناں تشویش کے تاثرات کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہیں تنویر تو یاد نہیں آ رہا؟ عمران نے رسالے سے نظریں ہٹا کر کمرے میں داخل ہوتی ہوئی جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صدیقی اور اس کے ساتھی غائب ہیں۔ جولیا نے قریب آ کر تشویش بھرے لہجے میں کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر واقعی تشویش کے تاثرات موجود تھے۔ غائب ہیں؟ کیا مطلب، کیا انہیں سلیمانی ٹوپیاں مل گئی ہیں؟ عمران نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں پریشان ہوں عمران، صدیقی اور اس کے ساتھی تقریباً 3 گھنٹوں سے کمروں میں نہیں ہیں۔ وہ ہوٹل کے باہر گئے تھے اور ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ جولیا نے اسی طرح پریشان سے لہجے میں کہا، تم نے کہاں کہاں پتہ کیا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے پورے ہوٹل کا چکر لگایا ہے، باہر موجود چوکیدار سے بھی پوچھا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ البتہ ایک چوکیدار نے بتایا ہے کہ اس نے انہیں مین روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چنانچہ میں مین روڈ تک کا چکر لگائی ہوں، لیکن صدیقی اور اس کے ساتھی کہیں بھی نہیں ہیں۔ جولیا نے کہا، تم نے اخبارات میں اشتہارات دیے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی پر اعلانات کرائے ہیں یا نہیں؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا، تم کیسے آدمی ہو، تمہیں اپنے ساتھیوں کی فکر تک نہیں ہے؟ نان سینس، جولیا نے انتہائی بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو جولیا، صدیقی اور اس کے ساتھی بچے نہیں ہیں بلکہ سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، وہ صفدر تنویر اور کیپٹن شکیل سے مختلف ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیا مطلب، میں سمجھی نہیں تمہاری بات؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، صفدر تنویر اور کیپٹن شکیل، تم اور صالحہ صرف اس وقت حرکت میں آتے ہو جب کوئی ٹارگٹ سامنے ہوتا ہے یا کوئی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا تعلق 4 سٹار سے ہے اور یہ اپنے طور پر کام کرنے کے عادی ہیں، اس لیے یہ لوگ یقیناً کام کر رہے ہوں گے، یہ صرف میری ہدایات کے پابند نہیں رہ سکتے۔ عمران نے کہا، لیکن کیا کام کر رہے ہوں گے؟ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے انہیں کرسٹوفر کا کوئی نہ کوئی کلو مل گیا ہوگا، وہ وہاں گئے ہوں گے۔ عمران نے کہا، کرسٹوفر تو کانسنگ میں ہے، جبکہ کانسنگ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، اور اگر یہ اتنی دور جاتے تو لامحالہ تمہیں یا مجھے بتا کر جاتے۔ جولیا نے کہا، ہاں اصولاً تو بتا کر جانا چاہیے تھا، لیکن اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی بات کرتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ جولی بول رہی ہوں۔ مائیکل، تم اور تمہاری ساتھی عورت اس وقت شدید خطرے میں ہو، اس لیے جس قدر جلد ہو سکے ہوٹل چھوڑ دو، ورنہ۔ دوسری طرف سے جولی کی انتہائی تشویش بھری آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا، کیونکہ زلزلہ آنے والا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں تمہارے دیگر ساتھی سب ہلاک کر دیے گئے ہیں اور خطرہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، نکل جاؤ ورنہ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا، کس کا فون تھا؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ جولی کا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے اس کی بات دہرا دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صدیقی اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے ہیں؟ او گاڈ، اسی لیے میرا دل انتہائی پریشان ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا کی حالت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تم ڈپٹی چیف ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو جولیا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صدیقی اور اس کے ساتھی کیسے لوگ ہیں؟ آؤ میرے ساتھ، اس جولی کو اب کھل کر بتانا ہوگا، عمران نے کہا، اور اٹھ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے قریب پہنچتے، دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دوسرے لمحے ترتراہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں نہ جانے کتنی تعداد میں گرم صلاحیں اترتی چلی گئی ہوں۔ اس کے ذہن میں جولیا کی کربناک چیخ گونجی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے ذہن یکلہت تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گہرے بادلوں میں بجلی کی لہر نمودار ہوتی ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کی لہریں پھیلیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں بیڈ پر پڑا ہے۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا کمبل تھا، صرف چہرہ اس کمبل سے باہر تھا، جبکہ اس کا جسم مکمل طور پر بے حس و حرکت تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر فلمی سین کی طرح گھوم گیا جب وہ ہوٹل ایمپیریل کے کمرے میں موجود تھے کہ جولی کا فون آیا اور عمران اور جولیا اٹھ کر دروازے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی ترتراہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کے جسم میں نہ جانے کتنی گرم صلاحیں اترتی چلی گئی تھیں، اور پھر اس کے ذہن میں جولیا کی انتہائی کربناک چیخ بھی موجود تھی۔ اس نے جلدی سے گردن گھمائی تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ ساتھ والے بیڈ پر جولیا موجود تھی اور اس کے جسم پر بھی سرخ رنگ کا کمبل تھا۔
اس کا چہرہ کمبل سے باہر تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی، لیکن اس کا چہرہ اس قدر پرسکون تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ او آپ کو ہوش آ گیا، میں ڈاکٹر کو اطلاع کرتی ہوں، نرس نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑنے لگی تھی۔ 1 منٹ سسٹر، عمران نے کہا تو نرس رک گئی۔ ہم کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہسپتال میں، نرس نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا مطلب تھا کہ کس شہر کے ہسپتال میں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلاکیہ کے دارالحکومت سراغ کے نیشنل ہسپتال میں، نرس نے جواب دیا۔ ہمارے اور ساتھی بھی تھے، ان کا کیا ہوا؟ عمران نے کہا۔ اور ساتھی وہ کون ہیں؟ آپ دونوں کو ویسٹ فیلڈ سے انتہائی ایمرجنسی میں یہاں پہنچایا گیا ہے۔ آپ کے جسم میں 6 گولیاں لگی تھیں اور آپ کے ساتھی کے جسم میں 2 گولیاں۔ آپ دونوں کی حالت بے حد خراب تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں بچ گئے کیونکہ آپ دونوں کی قوت مدافعت عام لوگوں سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے، نرس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑی اور تیزی سے واپس چلی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے فائرنگ کی اور کس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی نرس تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ گڈ مسٹر، آپ اور آپ کی ساتھی خاتون واقعی خوش قسمت ہیں، ورنہ جس حالت میں آپ دونوں یہاں پہنچے تھے ہمیں آپ کے بچ جانے کی 1% بھی امید نہیں تھی، ڈاکٹر نے قریب آ کر کہا۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر، لیکن میرا جسم حرکت نہیں کر رہا، عمران نے کہا۔ آپ کے جسم کو ہم نے بیڈ کے ساتھ کلپ کر دیا تھا تاکہ آپ کے زخم خراب نہ ہوں۔ آپ کی ساتھی عورت کو آپ سے پہلے ہوش آ گیا تھا، لیکن میں نے انہیں آرام کرنے کی غرض سے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے، اور اب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تاکہ آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکیں اور آپ کے زخم بھی مندمل ہو جائیں، ڈاکٹر نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ڈاکٹر، آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس نے بھجوایا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہوٹل ایمپیریل کی مالکہ مس جولی نے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کیا مس جولی سے میری بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں نرس کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کی فون پر بات کرا دے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ شکریہ، آپ میرے جسم کی کلپ ہٹا دیں، مجھے بے حد کوفت ہو رہی ہے، عمران نے کہا۔ سسٹر کلپ ہٹا دو اور مائیکل صاحب کی بات مس جولی سے کرا دو، ڈاکٹر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ مسٹر مائیکل، کیا جولی آپ کی دوست ہے؟ نرس نے کمبل ہٹا کر کلپ کھولتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا جولی میرے لیے پریشان ہو رہی تھی؟ عمران نے نرس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک بار وہ آپ کو دیکھنے آئی تھی اور 2-3 بار اس نے فون بھی کیا ہے، نرس نے جواب دیا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 2 روز ہو گئے ہیں، نرس نے جواب دیا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑنے لگیں، لیکن وہ ہونٹ بینچ سے کوشش کرتا رہا اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور نرس اندر داخل ہوئی اور وہ عمران کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر اچھل پڑی۔ ارے ارے، زخموں کے ٹانکے ٹوٹ جائیں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نرس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو، میرے جسم میں موجود ٹانکے بھی میری طرح ڈیٹ ہی ہوں گے، عمران نے کہا تو نرس بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ جیسا دلیر اور بہادر مریض میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لیجئے فون پیس، اور یہ نمبر بھی آپ کی دوست جولی نے لکھ کر دیا تھا آپ کے لیے، نرس نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک فون پیس اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کاغذ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور کاغذ لے کر اس نے نمبر دیکھے اور پھر فون پیس آن کر کے اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس دوران خاموشی سے نرس واپس چلی گئی تھی۔ ایمپیریل ہوٹل رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جولی سے بات کرائے، میں سراغ کے نیشنل ہسپتال سے مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، جولی بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد جولی کی آواز سنائی دی۔ مائیکل بول رہا ہوں، پہلے تو میں تمہارا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ہمیں یہاں ہسپتال بھجوا کر علاج کرایا، ورنہ شاید ہم دونوں زندہ نہ رہتے، عمران نے کہا۔ او ایسی کوئی بات نہیں ہے مائیکل، یہ میرا فرض تھا، دوسری طرف سے جولی نے کہا۔ تم نے فون کیا تھا اور اس کے بعد فوراً ہی ہم پر حملہ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ حملہ کرسٹوفر کی طرف سے کیا گیا ہے۔ کرسٹوفر نے تمہیں اس بات کی کیسے اجازت دے دی کہ تم ہمیں ہسپتال بھجوا دو؟ عمران نے کہا۔ یہ حملہ کرسٹوفر کی طرف سے نہیں ہوا تھا، بلکہ لیبارٹری سیکیورٹی ایجنٹ رابنسن کی طرف سے ہوا تھا۔ اس کے حکم پر لیبارٹری میں موجود اس کے 2 آدمیوں نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، جس کے بعد میں نے فوری طور پر تمہیں بچانے کے لیے ہسپتال بھجوا دیا اور رابنسن کو کہہ دیا کہ تم ہلاک ہو چکے ہو۔ اس بات پر رابنسن مطمئن ہو گیا اور بات بن گئی، جولی نے کہا۔ تم نے ہمارے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے رابنسن نے فون کیا تھا کہ تمہارے ساتھیوں نے اس کے آدمیوں کو 0 پوائنٹ پر ہلاک کر دیا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ ایک خصوصی مشین کے ذریعے مار کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس نے کسی خصوصی ریس کے ذریعے تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے تمہاری ہلاکت کا بھی حکم دے دیا تھا۔ اس کے 2 آدمی ہوٹل میں موجود تھے، انہوں نے فوری طور پر تم پر حملہ کر دیا۔ میں نے تمہیں فون کر کے بچ نکلنے کے لیے کہا اور تم شاید میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اور چونکہ تم مکمل طور پر ہٹ ہو گئے تھے، اسی لیے وہ لوگ یہ سمجھ کر چلے گئے کہ تم ہلاک ہو گئے ہو، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو تم ابھی زندہ تھے۔ ہوٹل میں ایمرجنسی کے لیے ایک ایمبولینس موجود تھی، اس پر میں نے تمہیں اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے کانسنگ پہنچایا، اور وہاں سے خصوصی ادارے کی ایئر ایمبولینس کے ذریعے تمہیں سراغ پہنچایا گیا، کیونکہ تمہاری حالت ایسی تھی کہ کانسنگ میں تمہارا علاج ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال تمہیں نئی زندگی ملی ہے، اور اب میری درخواست ہے کہ تم سراغ سے واپس چلے جاؤ، جولی نے کہا۔ میرے ساتھیوں کی لاشیں تو تلاش کراؤ، وہ بھی تو ہم نے ساتھ لے جانی ہوں گی، عمران نے کہا۔
میں نے تلاش کرائی ہیں لیکن وہاں احاطے سے صرف کرسٹوفر کے ساتھیوں کی لاشیں ملی ہیں، تمہارے ساتھیوں کی لاشیں نہیں ملی۔ میرا خیال ہے کہ رابنسن نے انہیں اٹھوا لیا ہوگا اور پھر انہیں جلا دیا ہوگا، جولی نے کہا۔ کرسٹوفر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بھی نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ وہ رابنسن کے ساتھ لیبارٹری میں ہی چلا گیا ہو، جولی نے کہا۔ اوکے، ایک بار پھر شکریہ، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ گو جولی نے جو کچھ بتایا تھا اس کے ساتھیوں کی طرف سے اب تک کوئی رد عمل بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، اسی لیے جولی کی بات درست بھی ہو سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ عمران کا دل مطمئن تھا۔ وہ اب بیڈ پر لیٹ کر ریسٹ کر رہا تھا اور پھر ڈاکٹر کو کہہ کر یہاں سے چھٹی کرے اور پھر سیدھا ویسٹ فیلڈ پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو تلاش کرے اور پھر لیبارٹری کو بھی تباہ کر دے، اسی لیے اب اسے ڈاکٹر یا نرس کا انتظار تھا۔